अस्सलाम वालेकुम। हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत का पाकिस्तान और तालिबान के मुज़ाकरात पर क्या असर पड़ेगा और इसी तरह इस वाक़े का पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल के ऊपर क्या असर पड़ेगा। आज हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि जब तक तालिबान की नई लीडरशिप सामने नज़र नहीं आ जाती तब तक ये मामलात का अमल जो है जूं का तू रहेगा। लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड इस मामले का देखना पड़ेगा। नेक मोहम्मद की स्ट्राइक के बाद हमारे ISPR ने सबसे पहले एक बयान में कहा था कि ये काम हमने किया है और उससे एक ही दिन पहले कोर कमांडर पेशावर वहाँ गले में हाथ पहनाकर एक पीस एग्रीमेंट कर आए थे और उससे अगले दिन वो स्ट्राइक हुई थी। उसके बाद तवील अरसा तालिबान के साथ जंग भी जारी रही और दरमियान में ड्रोन स्ट्राइक्स भी हुई, लेकिन कोई बड़ा TTP का लीडर उसमें मारा नहीं गया। TTP का जो नेक्स्ट नोन लीडर था, ये पॉपुलरली जिसे कहा जाए कि जिसे पूरे पाकिस्तान में पता था कि वो कौन बंदा है, वो था बैतुल्लाह महसूद। और बैतुल्लाह महसूद को उस दिन हिट किया गया जब बेनज़ीर का वाक़या हो चुका था और उसके साथ ही हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री को पता चल गया कि एक टेप मिल गई है जिसमें बैतुल्लाह महसूद किसी मौलवी साहब को मुबारकबाद दे रहा है और साथ ही TTP ने वो वाक़या जो था उसको डिसओन भी कर दिया, लेकिन बैतुल्लाह महसूद दूसरा बड़ा टारगेट था और वो TTP का हेड था। उसके बाद अब हकीमुल्लाह महसूद का तीसरा वाक़या है जो हमारे सामने नजर आता है। ईच टाइम वो तालिबान लीडरशिप जो थी उस ड्रोन ने टेक आउट तो की, लेकिन TTP को ख़त्म नहीं कर सका। पाकिस्तान के अंदर मुखालफत और नफरत बढ़ी। लेकिन क्या ये पाकिस्तान के दोस्त थे? तो ना बैतुल्लाह महसूद पाकिस्तान का दोस्त था, ना हकीमुल्लाह महसूद पाकिस्तान का दोस्त था। पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो या बेसिस हो, फौजी हो, सिपाही हो, सिविलियंस हो, हमारे यहाँ मीना बाज़ार का अटैक हो या लाहौर में मून मार्केट का, कहीं पर किसी ने वो थोड़ा बहुत भी नरमी वाला रवैया दूसरी जानब से नहीं देखा। इसी तरीके से परेड लेन बॉम्बिंग होती है तो परेड लेन बॉम्बिंग में 3 जनरेशंस थी जो हमारे मिलिट्री ऑफिशियल्स की मारी गई। GHQ पे अटैक होता है, मेहरान बेस पे अटैक होता है, कामरा बेस अटैक हुई। तो कौन सा ऐसा वाक़या है जिसकी उन्हें शाबाशी दी जाए? लेकिन एक है इशू पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का, जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातें और तमाम कौम भी मुतफिक थी कि ये काम पाकिस्तानी फ़ौज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ करें। जो एनिमी ऑफ द स्टेट है उसको आप जाके पकड़िए और हिट करिए, लेकिन ये काम आप किसी और को, दूसरे ताकत को नहीं दे सकते कि ये हमारा मुजरिम है, इसको जाना है और हमने मारना है। लेकिन इसका हल क्या है, ये आज के प्रोग्राम का हमारा फोकस रहेगा। और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं जनाब शाहिद सैयद साहब अवामी नेशनल पार्टी से और शफकत महमूद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। एंड वी होप कि हमें कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ज्वाइन कर लेंगे। दोनों को वेलकम करता हूँ जी प्रोग्राम में। शाहिद सैयद साहब, आप ही से आगाज़ करते हैं। आप इस वाक़े की मजम्मत करते हैं या खुश हैं कि एक बड़ा हदफ जिसको पाकिस्तान की सिक्योरिटी को भी परेशान किया होता है और सिविलियंस को भी परेशान किया होता है वो मंजर से हट के? क्योंकि एक तो ये कि जो बाहर के मुदाखलत पे जो हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ है, जो ड्रोन है, हम उसकी तो मजम्मत करते हैं, उस पर हमें दुख और अफसोस है क्योंकि वो क्यों आ रहा है। जहाँ तक इधर रही कि वो जैसे जनरल सनाउल्लाह को शहीद करके फिर उन्होंने मौलाना फजलान ने वहाँ पे जश्न मनाया और खुशी मनाई और बोला कि हमने किया है। जो भी हमारे GHQ पे या एयरबेस पे जो भी अटैक करे उस पर खुशी मनाए। फिर हमारे गवर्नमेंट ने अगर उसके लिए 5 करोड़ रुपए उसके ऊपर सर इनाम भी रखी है, सदा भी रखी, और वो अगर वाकई हमारे मुल्क का कसूरवार है तो फिर तो जाहिर बात है कि उसको हमें करना चाहिए। हमारे फौज पे हमारे इदारे क्यों ऐसा है कि दूसरा आकर के वो कर जाते हैं। आप इस वाक़े पे खुश हैं, परेशान है? मैं समझ नहीं पाया, आप खुश हैं कि अच्छा हो गया? नहीं, वो इस लिहाज से जब अमेरिका आकर करता है तो ये हमारे लिए दुख की बात है, हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ है। लेकिन अगर एक बंदा जो कि मानता है हुकूमत की रेट को मानता है और वो हमारे फौज और जवानों को शहीद करता है तो ये तो फिर अच्छा है। उसके मारे जाने पे आप खुश हैं, लेकिन ड्रोन अटैक का आपको अफसोस है? बिल्कुल है। शफकत महमूद साहब, आपकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है कि उसको मारा नहीं जाना चाहिए था? नहीं, हमारा मौक़िफ़ ये है कि हकीमुल्लाह जो है वो पाकिस्तान का कोई हमायती नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, दुश्मन था। और मुज़ाकरात आप दुश्मनों के साथ करते हैं, दोस्तों के साथ नहीं करते। और उसने जो या उसकी तंजीम ने जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की थी उसको कोई कंडोन नहीं करता, पर कंडेम करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। सो ये इसका ताल्लुक हकीमुल्लाह से नहीं है, इसका ताल्लुक एक प्रोसेस है जो कि प्रोसेस सैबोटाज हुआ। प्रोसेस ये था कि पाकिस्तान 9 सितंबर को पाकिस्तान की सारी सियासी क़यादत बशमूल अस्करी क़यादत ने यह फ़ैसला किया कि हमने अमन को एक मौका देना है। और अमन को मौका देने के लिए उन्होंने कहा, हुकूमत को ये इख्तियार दिया कि आप जाएँ और मुज़ाकरात करें। इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने आपको बताया और कौम को बताया कि वो 7 हफ्ते की मेहनत और कोशिश के बाद जब इस मुकाम पे पहुँचे कि मुज़ाकरात की इब्तिदा हो सके तो उससे एक दिन पहले जो है ये हमला करके और ये सारा जो प्रोसेस है इसको नीस्त व नाबूद कर दी। तो उससे जो क्लियर होता है कि अगर आप नेक मोहम्मद का वाक़े का आपने जिक्र किया, उसके बाद बैतुल्लाह महसूद का, उसके बाद वली रहमान का, तो ये उसमें अगर बैतुल्लाह महसूद का तो मुझे याद नहीं है कि उस वक़्त कोई पीस प्रोसेस आगे चला था या नहीं चला था, लेकिन अगर आप पिछले कई सालों के मुख्तलिफ वाक़यात देखें तो आपको नज़र आएगा कि जब भी कोई अमन की बात या मुज़ाकरात की बात होने लगती है
تو امریکہ بیچ میں مداخلت کر کے کوئی ایسا وار کرتا ہے کہ جس سے وہ جو پروسیس ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے. تو ہمیں جو افسوس ہے اور ہمیں جو جس کے اوپر ہم نے شدید مذمت کی ہے اور ہم نے ایک آگے کا لاہ عمل کا بھی اعلان کیا ہے، وہ اس لیے ہے کہ یہ جو مذاکراتی عمل جو ساری قومی جماعتوں نے اور ساری قیادت نے جس کا فیصلہ کیا تھا، اس کو سیبوٹاج کیا گیا. ایک چیز ہے شاہد سید صاحب، ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ حکیم اللہ واقعتاً مذاکرات کے لیے آمادہ تھا، یہ ایک ایزمپشن ہے. حالانکہ ہم نے جو لاسٹ اس کی سٹیٹمنٹس میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچی تھیں، اس میں اس نے کچھ کنڈیشنز عائد کی تھیں، جس میں وہاں سے فوجوں کی واپسی، قیدیوں کی رہائی اور ڈرون حملے جو تھے اس کا بند ہونا شامل تھا. یہ پری کنڈیشنز اس نے سیٹ کی تھی. ہم فوج واپس بلانے پہ تیار نہیں تھے، ڈرون حملے ہم رکوانے کی پوزیشن یا طاقت ابھی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، قیدی بھی ہم ان کے چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں. تو ہم یہ ایزمپشن پہ کیوں کام کر رہے ہیں؟ بدقسمتی کہ ہم اپنا طول دینے کے لیے کوئی بھی ہیلے بانے کر کر کہ ہم بات کو گھما پھرا کرتے شاید ڈائریکٹلی. اگر جب اے پی سی بھی تھی، جس طرح سے شیخ صاحب نے کہا تو صحیح کہا کہ اے پی سی میں ساری پارٹیوں اور فوج بھی اس میں سب اسمبلی میں آ کے ایک پیج پہ تو ہو گئے، لیکن اس میں کوئی لکیر نہیں تھی کہ یہ لکیر اور ڈیٹ دیتا. اور یہ شاید آپ کے پروگرام میں ہم نے پہلے بھی بات کیا تھا کہ اس کو کوئی موڈلٹی دینا تھا، یہ طریقہ اس تاریخ سے جو لوگ ہمارے ملک کے آئین اور قانون کو مانتے ہیں اس ٹائم کے اندر وہ آ جائے، اور ان کو اگر ہمارے ملک سے کوئی شکایت یا گلہ ہے تو وہ آ کے اپنی بات کرے. اگر وہ چینج چاہتے ہیں ملک میں تو اس کا آئین ہے، قانون ہے، وہ آ جائے، الیکشن لڑے یا کوئی طریقہ کار کرے. وہ بھی ہم گول مول میں گھما پھرا کے لیکن آج دن تک ہم یہ سمجھ نہیں سکے بات کہاں پہ ہو رہی تھی، کس سے بات ہو رہی تھی. یہ جب یہ حملہ ہوا تو اس کے بعد سنا میں آگے ہیلی کاپٹر بھی تیار ہو گیا تھا، بندے بھی 3 نام ہو گئے. 3 علماء اکرام کا نام تھا. بڑی سمپل بات ہے نا کہ جن کو ہم نے یہ مینڈیٹ دیا تھا بات کرنے کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی معاملہ تیار. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکیم اللہ محسود تیار تھا یا نہیں تھا. انٹیریئر منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تیار تھا اور ایک دن میں ہمارا وفد وہاں جانے والا تھا. یہ وقت جانے کی بات ہے لیکن اس کا مذاکرات نہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر داخلہ صاحب جو ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، تو وہ یہ آپ کی جماعت ہی کہتی ہے. نہیں، اس معاملے میں دیکھیں نا، ہم نے تو ان کو مینڈیٹ دے دیا. جب ہم نے ان کو قاہرہ صاحب سے پوچھیں، آخری دن تک تو ان کی جماعت کا اعتراض تھا کہ بھئی ہمیں پتہ نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جہاں تک آپ نے بات کی مذاکرات کی بات کی تو دیکھو آج جو بشیر احمد بیلول کو شہید کیا تب بھی اس کے بھائی نے خود اس کے بیٹے نے ہم نے بولا کہ بھئی آ جاؤ بات کر، پھر بھی بات کرے. میاں ابتہار کے بچے کے مرنے کے بعد بھی ہم نے بولا کہ بات تو ہم بھی چاہتے، لیکن جب ثناء اللہ شہید ہوا جنرل ہمارا تو بھی ہم نے بولا کہ بات کرے. لیکن اس وقت جو پروسیس ہے کیونکہ تباہی کیا ہے، چاہے ادھر سے ہو چاہے ادھر سے ہو، انسان مر رہا ہے، تو ہم اس پہ مذمت بھی کرتے ہیں، افسوس بھی کرتے ہیں، اس کو روکنا چاہیے. قمر زمان قاہرہ صاحب آپ کو ویلکم بھی کر رہا ہوں. اس واقعے کے اوپر میں نے دونوں سے ان کا رد عمل جاننا چاہا اور دونوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. آپ سے بھی جاننا چاہوں گا. شاہد سید صاحب نے جو بڑا کلیئر ایک ڈسٹنکشن رکھی، انہوں نے کہا حکیم اللہ کے مارے جانے پہ ہم خوش ہیں، ڈرون حملے کا انہیں افسوس ہے کہ خود مختاری کی خلاف ورزی ہوا. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، شاہد سید صاحب کا جو بیان ہے حقائق کے مطابق ہے کہ وہ تنظیم جس کے وہ سربراہ تھے یا جس کے وہ کبھی اسسٹنٹ ہوا کرتے تھے، بی بی شہید کے قتل میں شامل ہے، پاکستان کے ہزاروں لوگوں کے قتل میں شامل ہے، ہماری افواج کے قتل میں شامل ہے، پاکستان کے امیج کے قتل میں شامل ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ تو کھلی بات ہے. تو ہمیں اس کو کس تناظر یہاں میں تک ڈرونز کا تعلق ہے، ڈرون بیسیکلی بہت عرصے سے پاکستان کی سوورینٹی وائلیٹ کر رہے ہیں. اس پہ ہماری حکومت بھی سراپا احتجاج تھی، آج کی حکومت بھی سراپا احتجاج ہے. لیکن ایک عالمی طاقت ہے، وہ بدمست ہے طاقت کے گھمنڈ میں، اور وہ اپنے طاقت کے زور پہ وہ ایک فیصلہ کی جا رہی ہے، اس کو کوئی روک نہیں پا رہا. اچھا، آج فورے چین حامد کارزئی لیکن میں اس پہ چھوٹی سی گزارش کروں. جو ایشو آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ ایسی ہوئی ہے، اس ٹائمنگ کی وجہ سے یوں محسوس ہو رہا ہے جس طرح امن مذاکرات خراب ہو گئے. آج حامد کرزئی نے بھی یہی بیان دیا. چھوٹی سی حامد کرزئی نے بات میں آتے ہیں، میرے چھوٹا سا انہوں نے کہا ہے کہ اس کی ٹائمنگ بڑی نامناسب ہے. سر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹائمنگ نامناسب کی وجہ سے یوں لگ رہا ہے جس طرح امن مذاکرات ناکام ہو جائیں گے، رک جائیں گے. اب تعطل آنے کے بعد انہوں نے جو اخبارات میں خبریں ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان نے کہا ہے ہم پاکستان سے بدلہ لیں گے، انہوں نے کہا ہے مذاکرات نہیں ہو سکتے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مذاکرات کا عمل کو جاری رہنا چاہیے. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل جاری رہنا چاہیے. اگر پاکستانی فوج کے جرنیل مارے جائیں تو مذاکراتی عمل جاری رہ سکتا ہے. چرچ پہ حملے ہوں تو مذاکرات جاری رہ سکتے ہیں. گورنمنٹ انیشیٹو لے رہی ہے، ساری جماعتیں ان کے ساتھ ہیں. لیکن ملک صاحب جو ایشو اہم ہے، تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جی امریکہ پاکستان میں امن نہیں چاہتا. طالبان کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان میں امن نہیں چاہتا. انٹیریئر منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں امریکہ امن نہیں چاہتا، اس خطے میں امن نہیں چاہتا. ہم بھی سمجھتے ہیں شاید ایسا ہی ہے. اگر یہ بات درست ہے تو امریکہ بھی وہی کر رہا ہے جو طالبان کر رہے ہیں، وہ بھی امن خراب کر رہے ہیں. اور اگر طالبان سیریس ہے، سنسیئر ہیں، امریکہ کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، امریکی عزائم ناکام کرنا چاہتے ہیں، تو امریکہ کا یہ عزم کہ اس خطے میں امن نہ ہو، آئیں پاکستان کے ساتھ تعاون کریں
اور امن کر کے امریکہ کا عزائم کو فیل کر دیں. آپ کا خیال ہے کہ جو لوگ ملٹری بیسز پہ اٹیک کر رہے تھے, سر میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میدان بیس پہ اٹیک کر رہے تھے یا کامرا پہ اٹیک کر رہے تھے, وہ پاکستان کی کاز کی خاطر کر رہے تھے کہ اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی امریکہ اس خطے میں امن نہیں چاہتا, پاکستان امن چاہتا ہے, انٹرسٹ ہے تو کچھ غلط نہیں. میں تو صرف میرا ایشو سمپل یہ ہے بہت کلیئر ہے, یہ تو بہت کلیئر بات ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ امن ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ پاکستان گورنمنٹ کو سپورٹ کرے. آپ کی بات وہ کلیئر کر رہے بہتر ہے. امریکہ ہم بھی کہتے ہیں کہ دشمن ہمارے خلاف ہے, طالبان بھی کہتے ہیں کہ خلاف ہے, تو پھر طالبان ہمیں کیوں مار رہا ہے؟ یہ اس طرح 2+2=4 نہیں بنتا ہے. اس طرح بات یہ ہے کہ یہ ایک ہماری اندرونی لڑائی ہے جس میں فاٹا کے علاقے میں پاکستانی وہ بغاوت کی ہوئی انہوں نے, اور ان میں سے فارنرز بھی ہیں, لیکن فارنرز کو تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے صلح میں, لیکن جو پاکستانی 60 لاکھ آبادی ہے فاٹا کی جو کہ پس رہی ہے, اور جس کو امریکن بھی ڈرون سے مار رہے ہیں اور ہم بھی جا کے وہاں مار رہے ہیں, اور وہاں کولیٹرل ڈیمیج جو ہے جس کو انگریزی میں ایک بڑا ہی واحد سا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ عام لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں, وہ چل رہا ہے وہاں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی جو ہے اگر ہم آپس میں صلح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کسی اور کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ آ کے ہمارے اس عمل کو جو کہ ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اور آسان کام نہیں ہے وہ شفقت صاحب, اس عمل ایک کو سوال کا جواب میں آپ تینوں سے چاہتا ہوں. اس عمل کو آگے بڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہے. میں متفق ہوں آپ سے, لیکن ایک سوال کا میں جواب آپ تینوں سے چاہتا ہوں. کیا جتنی ماضی میں اسٹرائکس ہوئیں وہ ساری امریکنوں نے آ کے خود کی تھی؟ ہمارے پاس اب جو ڈاکومنٹ سامنے نظر آتے ہیں اس سے یہ تاثر ہمیں ملتا ہے, اور بعض چیزوں میں بڑے شواہد ہیں کہ نیک محمد کی اسٹرائک اور بیت اللہ کی اسٹرائک دونوں میں جنرل پرویز مشرف کی اشیرباد شامل تھی. میں آپ کو ایک سمپل بات بتاتا ہوں. 9 سال پہلے آپ دیکھ لیں کہ ملک میں دہشت گردی زیادہ تھی یا آج زیادہ ہے؟ آج زیادہ. یہ دیکھ لیں کہ 2 سال پہلے ایکسٹریمزم یا ایکسٹریمسٹ سوچ اس وقت زیادہ تھی, یا یعنی کہ 9 سال کے اندر جو آپ نے ملٹری ایکشن لیے اور سب کچھ کیا, اور یہ مارے لوگ جو آپ نیک محمد اور بیت اللہ کی اسٹرائک میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بھی کچھ کیا اس کا رزلٹ یہ ہے کہ 9 سال کے بعد آج آپ کا پرابلم جو ہے وہ پہلے سے بڑا ہے. سوال بہت کلیئر ہے. پیپل پارٹی کے دور میں جب بھی کوئی ایسا ڈرون حملہ ہوا تو بولے انہوں نے ڈالر لیے. آپ بتائیں ڈالر کس نے لیے؟ نہیں, لیکن آپ سے مجھے بتائیے بیت اللہ کی اسٹرائک اور نیک محمد کی اسٹرائک, کیا ہمارا سرکار اس میں شامل تھی؟ جنرل پرویز مشرف کی اشیرباد تھی. ابھی جو رپورٹ سامنے آئی ہیں نیو یارک ٹائمز میں پبلش کی ہیں, اور نواز شریف صاحب کے دورے کے وقت وہ رپورٹس پبلش کی ہیں, وہ یہ تھا کہ کچھ وہ کر لیتے تھے اپنی مرضی, کچھ ہم اپنی مرضی سے کروا لیتے تھے. ہمارے موقف تو یہ کہ اس جنگ میں سب سے پہلے امریکہ اس کا پیدا کرنے والا ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ اور علماء سو ساتھ دینے والے, یہ تینوں پارٹنر ہیں, بیچ میں بن رہے عوام. یہ تینوں پارٹنر آپس میں ڈیسائیڈ کریں کہ بند کرنا ہے نہیں کرنا ہے, کس کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا ہے. ہمیں ایمانداری کی بات ہے کہ ان کو خود پتہ نہیں ہے, نہیں, لیکن اسٹیٹ کو تو اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے. ایشو یہ ہے اس وقت جو بات ہم کر رہے ہیں بیت اللہ محسود کے حکیم اللہ محسود کے ایشو پہ جو ڈرون اٹیک ہوا ہے اس سے جو صورتحال سامنے آئی ہے, مجھے تو سمپل یہ بات کہنی ہے, یہ معاملہ اتنا سپرفیشل نہیں ہے. اگر آپ اس معاملے کی ڈیپ روٹ تک جانا چاہتے ہیں تو پاکستان بننے سے لے کے آج تک آپ کے ملک کے اندر جو کبھی نظام مصطفیٰ کی موومنٹ چلائی گئی, کبھی آپ نے طالبان کے نام پہ, کبھی آپ نے افغانستان کے اندر جنگ لڑنے کے لیے آپ نے وہ موومنٹ چلائی, جب آپ مذہبیت کو پروان چڑھاتے ہیں تو اس کے ثمرات کچھ نہ کچھ آنے ہیں. آپ کے ملک کے اندر وہ ادارے کریٹ کیے گئے, وہ مائنڈ سیٹ کریٹ کیا گیا جس کی یہ ساری پیداوار ہے. ابھی اس نے اور اپنے ثمرات دینے ہیں. اٹ ول بریڈ, اٹ ول کنٹینیو ٹو بریڈ. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ اس طرف ہے سوسائٹی ہم نہیں دیکھ پا رہے, ہم صرف چند چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ ایشو میں پھر یہ بات کہوں گا, تو صاحب نے کہا ہے کہ ہماری جماعت یہ پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ امن کے عمل میں ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہمیں پاکستان کا عمل عزیز ہے. یہ تو شاہی سید کا بھی جماعت کی کہتی ہے, میری جماعت بھی کہتی ہے, آپ بھی کہتے ہیں, ہر پاکستانی کہتا ہے. ایشو یہ ہے کہ اگر طالبان درست طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس خطے کا امن خراب کر رہا ہے, ان کی جماعت بھی سمجھ رہی ہے خراب کر رہا ہے, تو پھر آئیں ہمیں طالبان سے یہ بات کہنی چاہیے کہ بھائی آؤ مل کے امریکہ کے سزم کو کس خطے میں امن نہ رہے ناکام کر دیتے ہیں, امن قائم کر لیتے ہیں. شاہین صاحبائی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شاہین صاحبائی صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں جی پروگرام میں. صاحبائی صاحب ابھی نواز شریف صاحب کے دورے کے دوران نیو یارک ٹائمز نے خبر جاری کی, اور باب وڈورڈ نے میرے خیال میں شاید وہ خبر واشنگٹن پوسٹ نے کی تھی. جی واشنگٹن پوسٹ نے, وہ اور اسی طرح کی وہ مختلف خبریں ہم مختلف لیکس کی شکل میں پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں. نیک محمد کی اسٹرائک ہو, بیت اللہ کی اسٹرائک ہو, اور اس میں یہ تھا کہ آفیشلی اس کو مینڈیٹ دیا گیا کہ آپ آئیے اس ٹارگیٹ کو ہٹ کریے. تو پھر اس میں اپنوں کا کتنا قصور ہے اور غیروں کا کتنا قصور ہے؟ نہیں, یہ بالکل صحیح ہے کہ جو انہوں نے
واشنگٹن پوسٹ نے جو رپورٹ دی ہے اس کا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ڈینائل یا کلیریفیکیشن یا کوئی کنونسنگ جواب ابھی تک نہیں آیا کہ ہم نے نہیں کیا یا کیا ہے. یہ بات تو ابھی اوپن ہے. لیکن میں ایک بات پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں. ابھی جو ڈسکشن آپ کا ہو رہا تھا میں تھوڑا سا سن رہا تھا. ایک پوائنٹ جو بالکل کلیئر نہیں ہے میرے ذہن میں. چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ امریکن ایمبیسڈر نے کلیئرلی ان سے کہہ دیا تھا کہ جی ہم ٹی ٹی پی لیڈرشپ کو نہیں اٹیک کریں گے, لیکن بیت اللہ محسود اگر ہمیں مل گیا تو ہم اس کو ماریں گے. حکیم اللہ, انہوں نے سوری حکیم اللہ, ٹھیک ہے, یہ بات انہوں نے بالکل کلیئرلی کہی. اس کے بعد انہوں نے سب چیزیں کہا کہ جی بات چیت طے ہو گئی اور ہمارا ڈیلیگیشن جا کے بات چیت شروع کرنے کے لیے فارمل ان کو انویٹیشن دینے یا بات چیت کرنے کے لیے جا رہا تھا اگلے دن. تو کیا یہ بات انہوں نے کنوے کر رہے تھے یا کر دی تھی کہ حکیم اللہ محسود ایگزیمپٹ نہیں ہے؟ اور حکیم اللہ محسود کے بارے میں یہ خبر آ رہی تھی کہ وہ بڑے ایزی ہو گئے تھے. انہوں نے اپنی موومنٹ جو ہے وہ آنا جانا جو ہے وہ کافی یعنی اوپن کر دیا تھا, اور وہ شاید لگ رہا تھا کہ بات چیت ہو رہی ہے تو اب ان پہ اٹیک نہیں ہوگا. یہ انڈرسٹینڈنگ اگر ان کو دی گئی تھی, اور جبکہ امریکنز نے بالکل یہ انڈرسٹینڈنگ ان کو نہیں دی تھی کہ ہم اٹیک نہیں, تو یہ ایک مس کمیونیکیشن گیپ جو ہے اس کو ذرا کلیئر آپ کرائیں. میں پوچھتا ہوں سے بھائی صاحب ان سے, لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ حکیم اللہ کے معاملے میں وہ جو ان کی وہ پورٹ چیپلن یا کون سی تھی وہ بیس چیپلن بیس کے جس کے اوپر اٹیک ہو گیا تھا, وہ CIA کے ان کے لوگ مارے گئے تھے, اس کا براہ راست جی وہ جارڈینین جس کو بھیجا گیا تھا وہ حکیم اللہ محسود نے اس کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیو بنا کے اس کا کلیم لیا ہوا تھا, اور تب سے امریکی کہتے تھے کہ یہ ہمارا اینمی ہے, اس نے امریکنز کو مارنے میں کردار ادا کیا, ہم اس کو ماریں گے. تو وہ اس پہ تو کنفیوژن تو تھی نہیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ تو ٹارگیٹ پہ تھا, کیا ہمارے نثار صاحب نے ان کو یہ ایشورنس دی تھی طالبان کو کہ جی حکیم اللہ کے بھی ہم نے لے لیا امریکن سے پرمیشن کہ اس کو بھی ٹارگیٹ نہیں کریں گے؟ کیا اس میں شاہی صحیح صاحب آپ ایڈریس کر سکتے ہیں؟ سہبائی صاحب کا پوائنٹ امپورٹنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی سفیر کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو اگر مل گیا تو ماریں گے, اور جب آپ بات چیت شروع کر رہے تھے تو دوسری سائڈ سے کمیونیکیشن میں یہ چیز آئی تھی. یار مجھے آج کے پورے پروگرام میں تو خیرہ صاحب کی بات بڑی اچھی لگ رہی ہے کہ جب سب ہم امریکہ کو گالیاں دیتے ہیں, ان سے بدظنی, تو یہ ہم ایک دوسرے کو کیوں مار رہے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر حکیم اللہ کو مارا گیا تو کل ہم نے اس کی سر کی قیمت 5 کروڑ روپے کیوں رکھی تھی؟ ہم اس کو کیوں کہتے ہیں کہ بھئی اس نے یہ ہمارے فوج پہ اٹیک کیا؟ سب ایک طرف تو ہم اس کو اس ملک کے خلاف سمجھتے ہیں, بولتے بھی ہیں, پالیسی بھی ہماری ہوئی, اور دوسری طرف ہم اس کو آج وہ درجہ دے رہے ہیں جیسے شہداء کو دیا جاتا ہے کہ بھئی بہت بڑا ظلم ہوا, بہت جیسی ہوئی. تو ہم اپنی یہ دوگلی پالیسی یا ڈبل گیم یا جو بھی اس کو ہے یہ کب تک کریں گے؟ اور جب تک یہ چیزیں ہوگی تو میرے خیال کہ اس میں دو رائے نہیں, امریکہ نے کسی کو معاف نہیں کرنا ہے. ڈرون ان کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ ابھی بھی پریزیڈنٹ جو سینٹ میں جو مسئلہ چل رہا ہے, سینٹ میں تو اسی چودھری نثار نے ایک رپورٹ جو دی تھی وزیر دفاع کی طرف جو بھی آئی ہے, اس میں بولتا ہے کہ ڈرون کے اندر جو 317 ڈرون ہوئے ہیں اس میں 2160 جو ہے دہشت گرد مارے گئے. اب اگر اس طرح سے بہترین ہتھیار ہے, یہ اگر دنیا کا بہترین ایسا ہتھیار ہے تو یہ کیسے بند ہوگا؟ بند کیوں ہوگا؟ صاحب کا جواب نہیں آیا. جی دیکھیں نا, مجھے تو کمیونیکیشنز کتنی جو تھی آنیسٹلی کی جا رہی تھی, یہ تو اس کا جواب تو چودھری نثار صاحب دے سکتے ہیں, مجھے نہیں پتا اس کا. لیکن ایک بات تو کلیئر ہے کہ یہ جو لطیف محسود افغانستان میں جو گرفتار ہوا, بلکہ گرفتار نہیں ہوا, اس کو افغانیوں سے چھینا گیا, افغان انٹیلیجنس سے چھین کے اس کو لے گئے, اس کو انٹیروگیٹ کیا ہوگا. تو کلیئرلی ایک تو کنیکشن آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ اس کی گرفتاری کے بعد موسٹ لائکلی جو لیک تھی اس کی لیڈز ہیں وہ لطیف محسود سے ملی. اور دوسرا ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ جس گھر میں جو ان کا تھا کہ یہ 1 سال سے وہاں پہ آ جا رہے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ لطیف محسود نے کچھ بتایا ہوگا. لیکن ٹائمنگ جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ جو سب سے غور طلب بات ہے, لطیف والا واقعہ امپورٹنٹ ہے, ہمارے پاکستانی پبلک اویئر نہیں ہے اس سے. یہ اس کے کزن تھے. آپ کو ایک چیز اور بتاؤں, اور افغان انٹیلیجنس نے یہ کلیم کیا تھا کہ اس کے ذریعے ہم انفلوئنس کر کے TTP کو پاکستان کے ملٹری ٹارگیٹس کو ہٹ کرتے ہیں. بلکہ اس میں تو یہ امریکنوں نے جب اسے پکڑا تو اس کے بعد یہ سارا جال جو ہے اس کے اندر تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ افغان جو ہیں وہ اپنا ایک آپشن کریٹ کر رہے تھے یہاں مزید تھرو TTP اٹیکنگ پاکستان آرمی. لیکن میں اس میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ان کو میرے دانست میں, یہ میری ذاتی سوچ ہے, مجھے ایویڈنس کوئی نہیں ہے, امریکنز کو کچھ دنوں سے یہ پتا تھا کہ حکیم اللہ محسود کہاں آ جا رہا ہے. لطیف محسود کی گرفتاری کے بعد میرے خیال میں ڈیفینیٹلی پتا تھا, اس کو گرفتاری کو بھی 10-12 دن ہو گئے. لیکن جو ٹائمنگ ہے کہ جی اس وقت اس کو مارنا,
اور وہ کوئی پاکستان کا سر ٹائمنگ پہ اتنے پریشان مت ہوئیے. جس دن نیک محمد کو آپ ہار پہنائے تھے، آپ کے کور کمانڈر نے ہار پہنائے تھے، اس سے اگلے دن آپ نے اس کو مار کے، تو ہمارے آئی ایس پی آر نے کلیم کیا تھا کہ ہم نے مارا ہے اسے. آئی ایس پی آر نے کلیم نہیں کیا سر پہلی سٹیٹمنٹ یہی آئی تھی. وہ ہوا یہ تھا میزائل حملوں کا تب تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ ہوا یہ تھا کہ مارا امریکنوں نے تھا. یہ امبیرس ہوئے، جب یہ امبیرس ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے مارا ہے. ایکچولی انہوں نے نہیں مارا تھا. یہ بات صحیح ہے، پہلی سٹیٹمنٹ صرف یہ دی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ جو مجھے دونوں میرے بڑے محترم بھائی ہیں، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اتحاد کر کے بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے ایک ہماری اندرونی لڑائی تو جاری ہے. اب اس اندرونی لڑائی میں ایک پارٹنر بن گیا ہے امریکہ آ کے، اور وہ مختلف طریقے سے ہمارا جو اگر کوئی پاسبلٹی، میں کہتا ہوں لیٹس سے مفروضہ بناتے ہیں کہ ٹاکس ہوتی فیل ہو جاتی. بھئی اگر فیل ہو جاتی تو کم از کم ایک مسئلہ تو ختم ہوتا نا کہ چلو یہ چیپٹر کلوز ہوا، اس کے بعد آپ کہیں کہ جی اب جنگ رہ گئی، جنگ کریں گے. لیکن یہ جو کوشش کی، اور بائی دا وے ہمیں یہ بھی اطلاع ہے کہ جو 45 یا 40 یا 30 35 مین گروپ، جن میں 16 مین گروپس ہیں، 80% جو تھے وہ ٹاکس کرنا چاہتے تھے اور وہ امن کے ذریعے. لیکن اس میں حکیم اللہ شامل نہیں تھا. اگر آپ کو بریف ملی ہوئی ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا اس میں بتایا گیا تھا. ہو گیا تھا. یہ آپ آفیشلی کہہ رہے ہیں؟ جی میں کوئی آفیشل تو نہیں ہوں، لیکن میری اطلاع ہے کہ جو بریف کیا گیا تھا نا اس میں نام لیا گیا تھا. ہو گیا تھا. قمر زمان کہہ رہے تھے جی سہبائی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. جی سہبائی صاحب. جی یہی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ حکیم اللہ ٹاکس کی فیور میں نہیں تھا. باقی گروپ جو تھے ان میں کہتے ہیں کہ میجورٹی ٹاکس کی فیور میں تھی. اب اگر حکیم اللہ مارا گیا اور امریکن نے اس کو تو مارنا تھا، اور یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں تھی، اگر یہ ایشورنس بھی نہیں تھی کہ اس کو نہیں بخشا جائے گا، تو پھر باقی لوگوں کا اب کیا ری ایکشن ہوگا؟ یعنی اگر وہ ٹاکس فیور میں تھے تو کیا وہ سارے کے سارے اب اس کے خلاف ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے تھوڑا سا ٹائم ان کو دینا چاہیے کہ وہ سوچیں اور اس کے بعد وہ غور کریں، اور پھر ان کو دوبارہ پرسویٹ کرنا چاہیے کہ جی حکیم اللہ ایک الگ چیز تھی، آپ ٹاکس جو ہے وہ ایک لارجر ایشو ہے دونوں سائڈز کا، اور اس پہ دوبارہ واپس آئیں اور اس کو ریزیوم کریں. میرا خیال ہے یہ پاسبل ہے. تو امریکہ نے اگر پھر ڈرون حملہ کر دیا، پھر ایک بریک لے لیں. بریک سے بعد قاہرہ صاحب موقف لیں گے اور آپ سے بھی شفقت صاحب. ایک شارٹ بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. حکیم اللہ محسود کا مارا جانا اور پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن اور پاکستان کا طالبان کے ساتھ امن کا عمل وہ کس طریقے سے متاثر ہوگا؟ بہت سے لوگوں کا حکیم اللہ محسود کے واقعے کے بعد کہنا یہ تھا، اور سیکیورٹی والوں سے بھی جب ہم نے پوچھا اور انٹیریئر منسٹری کے ذرائع سے بھی جب چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ کراچی، پشاور اور اسلام آباد ڈائریکٹلی انڈر تھریٹ ہے. یہ ہمارے مذاکراتی عمل اور دوستی کا اتنا زیادہ ایک اچھا سلوک تھا ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہمارے بڑے اربن سینٹرز کے اوپر اٹیک ہوتا تھا جب بھی وہاں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. تو ہم جب یہ کہتے ہیں جی کہ ایک ٹرسٹ بلڈنگ ہونی چاہیے یا حکیم اللہ کو سیکھنا چاہیے، تو یہ میں آپ کو فیکچول پوزیشن بتا رہا ہوں کہ کراچی، اسلام آباد، پشاور آپ کا ڈائریکٹلی انڈر تھریٹ آ گیا حکیم اللہ محسود کے اٹیک کے بعد. یہاں تو شہری بستے ہیں نا، ان کے بھائی بندے ہی ہیں. ہم نے کہا اپنے شہریوں کا، نواز شریف کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ بالکل جو ہے نا لیتھل یوز آف فورس جو ہے اپنے شہریوں کے خلاف ظلم ہے. تو میں بھی تو اسی ملک کا باشندہ ہوں. قاہرہ صاحب یہیں رہتے ہیں نا. میں نے کیا کیا؟ ڈرون میں نے چلایا یا آپ نے جو یہاں لوگ مارے جاتے ہیں یا کراچی، پشاور؟ ملک صاحب ایشو بیسیکلی ہم تو ایک خاص اسپیسیفک ایشو پہ کھڑے ہو گئے نا، اس سے لارجر ایشو ہے. حکیم اللہ محسود کا مارا جانا ایک خاص ٹائم پہ مذاکراتی عمل کو نقصان پہنچا رہا ہے. لیکن آج جو اخبارات کے اندر رپورٹ آئی ہے، مجھے نہیں پتا اس میں کتنی صداقت ہے کہ طالبان نے کہا ہے ہم پاکستان سے بدلہ لیں گے، یہ اس میں شامل ہے. یہ وہ ایلیگیشن ہے. ایک طرف آپ شاہین صاحب کی بات رکھیے اور دوسری طرف آپ طالبان کا یہ کلیم رکھیے، پھر اس کو دیکھیے اس کا آپس میں نیکسس کیا بنتا ہے اور وہ کیا سوچ رہے ہیں. لیکن میرا ایشو تھوڑا سا اس سے مختلف ہے. الٹیمیٹلی ہوگا یہ کہ اور ہفتے 10 دن میں یہ معاملہ بہرحال ڈائلاگ کی طرف جائے گا. سوال یہ ہے کہ ڈائلاگ سے آؤٹ کم کیا ہوگا. مجھے تو کوئی بڑی خوبصورتی نظر نہیں آ رہی. اللہ کرے ڈائلاگ کامیاب ہو جائیں اور طالبان اور سارے اس مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے آئین کے تحت آ جائیں. پاکستان کے اوپر حملے کرنا مذاکرات کے بعد بند کر دے گا؟ میں اسی طرف آنے لگا تھا کہ جو شاہین صاحب نے بات کی ہے، کہ چوہدری نثار صاحب نے جو بات کہی ہے اس کے جواب میں جو اٹیک ہوا ہے، اگر چوہدری صاحب نے ان کے ساتھ کوئی فارمل اپنا کوئی جگہ متعین کی تھی اور آپ کا کوئی ڈیلیگیشن وہاں پہ جا رہا تھا، یقیناً ان کے علم میں تھا، پھر وہ کہیں سے لیک ہوا ہے، تو اگر وہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں تو اٹس اے ویری ڈینجرس تھنگ.
پھر ان کو ڈاؤٹ یہ کر رہے ہیں، اللہ کرے یہ غلط بات ہو، میں جو کہہ رہا ہوں میں ازمپٹیو بات کر رہا ہوں، پھر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے شاید کو ہمارا لیک کیا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان سے بدلہ لینا ہے کیونکہ پاکستان اس میں شامل ہے. اٹس اے ویری ڈینجرس تھنگ. مجھے جو بات ضروری کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت KPK کی حکومت جو ہے وہ یقیناً عوام کی نمائندگی کر رہی ہے، عوام کے جذبات کی نمائندگی کر رہی ہے، ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن خدا را اس لڑائی کے اندر آپ پاکستان کے اپنے حالات جو پہلے ہی کو اچھے نہیں ہیں، اگر ہم اپنی فیڈریشن کو اپنے آئین کو پامال کرنا شروع کر دیں گے، اگر ایک صوبائی حکومت یہ کہے گی کہ میں وہ کام جو فیڈریشن نے کرنا ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، اپنے ہاتھ میں لے لوں گا، آلریڈی ہم بری حالات میں ہیں. اگر فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ آپس میں لڑ پڑیں گی، کل بلوچستان کی گورنمنٹ لڑ پڑے گی، پرسوں سندھ کا چیف منسٹر کہے گا کہ میں تو اپنی پورٹس پہ چیزیں نہیں آنے دوں گا، تو یہ کیا میسج؟ شفقت صاحب، آج عمران خان نے قومی اسمبلی میں بھی کہا 20 نومبر سے نیٹو سپلائی بند کر دیں گے. یہ قاہرہ صاحب اسی طرف حوالہ دے رہے ہیں. ہم ایک نئی لڑائی میں پڑ جائیں گے، پاکستان کمزور ہو جائے گا، یہ فیڈریشن ٹوٹ کے بیٹھ جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اب 3 شہروں کو خطرہ ہے، یعنی کہ امریکہ کے ایکشن سے بجائے کہ ہم امن کی طرف آگے بڑھتے، امریکہ کے ایکشن سے یہ ہوا کہ آپ، میں اور ہمارے لاکھوں بھائی بہنیں جو ہیں وہ انڈر تھریٹ آ گئی ہیں. یعنی کہ ان کے ایکشن سے جو انٹرنل سٹرائف پاکستان میں ہوتی ہے وہ پاسبل ہو. لیکن اس کا بدلہ ہمارے شہریوں سے کیوں؟ یہی تو ایشو ہے ہمارا. یہ جو یہاں بسنے والے ہیں ان میں سے کسی کو ڈرون کے اوپر کنٹرول حاصل ہے نہیں کر رہا، تو پھر میں آپ کی بات سے پورا ندیم صاحب میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. جنہوں نے ڈرون حملہ کیا ان کو پتا تھا کہ یہ ہوگا، ان کو تو پتا. ایک منٹ میں جو بات کر رہے تھے کہ ان کو تو پتا تھا نا کہ ہم یہ کریں گے تو اس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑے گا. تو یعنی کہ کیا ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی؟ ان کے ذہن میں وہ پہلے دیکھا نہیں انہوں نے کیا ہوا کہ حملہ امریکن کرتے تھے، خمیازہ ہم بھگتتے تھے. شفقت صاحب لیکن یہ دو سیپریٹ چیزیں ہیں. اسٹیٹ آف پاکستان سیپریٹ چیزیں نہیں ہیں. اسٹیٹ آف پاکستان شوڈ ٹیک اپ دونوں سیپریٹ چیزیں نہیں ہیں. لیکن آپ اس کا سرٹیفکیٹ حکیم اللہ کے گروپ کو نہیں دے سکتے کہ وہ آئے اور کراچی پہ حملہ کر دیں. یہ نہیں آپ دے سکتے. ہماری ذہنیت اتنی غلامانہ ہو گئی ہے، ہم امریکہ کے پٹھو اتنی دیر سے ہیں، ہم نے اتنی دیر سے بھیک مانگی ہے ان سے کہ اب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم امریکہ کے بارے میں کوئی بات کر سکیں. ارے بات یہ ہے اسٹیٹ آف پاکستان لے، آپ پٹھو مت بنیے، آپ تگڑے بن کے جوان بن کے ان سے بات کریے. لیکن حکیم اللہ کو تو یہ سرٹیفکیٹ مت دیجیے کہ ہمارے شہروں کو اٹیک کرے. حکیم اللہ کو کون سرٹیفکیٹ دے رہا ہے؟ آپ دونوں کو جب ملائیں گے تو یہی ہوگا نا، وہ مارا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ جنہوں نے ڈرون مارا ان کو پتا تھا خمیازہ پاکستان. انٹرنل سٹرائک دیکھیں، کوئی تیسرا بندہ آ کے جب لڑائی کرواتا ہے تو وہ اس چیز میں خوشی محسوس کرتا ہے کہ ان کی لڑائی جو ہے آپس میں تیز ہوگی. وہ تو ہماری لڑائی کو تیز کرتا ہے. ایک اور بات میں اور کر دوں جنہوں نے قاہرہ صاحب نے سوال کیا تھا. بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے اس کے اوپر، آرڈر ہے، ایک رولنگ ہے کہ اگر ڈرون حملے بند نہیں ہوتے تو ان کی نیٹو سپلائی بند کر دی جائے. تو اگر آپ یہ کر رہے ہیں ہم تو کورٹ آرڈر کی پابندی کر رہے ہیں. سنیے، میں بڑا واضح طور پہ کہوں گا، مجھے عدالتوں کا بہت احترام ہے، مجھے ہائی کورٹس کا بھی، سپریم کورٹ کا بھی بہت احترام ہے، لیکن یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے. عدالتوں کو میری گزارش سن لیجیے، میں امریکہ کا ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کو ایکسرسائز کرنا چاہیے. خدا را ہم جج صاحبان سے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں کہ آپ اس فیڈریشن کو چلنے دیجیے. پارلیمنٹری ریزولوشن ہے کہہ رہے ہیں یار، پارلیمنٹری ریزولوشن تو پارلیمنٹ نے آپ لوگوں نے یہ مناسب نہیں ہے. پشاور ہائی کورٹ کو سیپریٹ رکھ دیتے ہیں. سر میں صرف آپ کی پارلیمنٹ کی ریزولوشن ہے. میں کہہ رہا ہوں پارلیمنٹری ریزولوشن ہے. اس نے کیا کہا تھا کہ اگر ڈرون اٹیکس ہوئے تو ہم کیا کریں گے؟ میری عرض سن لیجیے. پھر آپ کو پہلے ہو رہا تھا کیوں نہیں آپ نے بند کر دیا؟ آپ میسج کیا دے رہے ہیں؟ ایکشن نہیں لے. میری گزارش سن لیجیے. وہ پھر ان کی بات صادق آ جاتی ہے. صاحب ایسی نہیں ہے. مجھے میری بات کہہ لینے دیجیے جس کے لیے میں نے شاہی سید سب سے ٹائم لیا. جی جی کہیے. عرض یہ ہے، حکومت، اپوزیشن، میڈیا، پاکستان کا ہر شخص کہہ رہا ہے جو ہوا ہے غلط ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے حکیم اللہ محسود سے کوئی محبت نہیں ہے، شاہی سید کہہ رہا ہے مجھے کوئی محبت نہیں ہے. جو ہوا ہے وہ ٹائمنگ کے حوالے سے غلط ہوا ہے، تو پاکستان سے بدلہ کیوں؟ یہی تو میرا سوال ہے. تو میں جو کہہ رہا ہوں اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ تھرڈ پارٹی کھلوا رہی ہے ہمیں، وہ تھرڈ پارٹی پاکستان میں حالات خراب کر رہی ہے، تو خدا را پھر ان سے بات کریں. سمپل بات ہے، یہ امپورٹنٹ بات، سمپل بات ہے، بہت وزنی بات وہ تو کہتے ہیں کہ حکومت نے مل کے کروایا. نہیں، یہ قاہرہ صاحب کی بڑی وزنی بات ہے کہ بھائی کوئی اور مار رہا ہے تو ہمارے لوگ کیوں مارتے ہو؟ میں اسے کلیئر کر رہا ہوں. اور ہم ساری قوم سراپا احتجاج بیٹھے ہیں یار. ہم پختون تو موٹا گوشت کھاتے ہیں، ہمارے عقل میں سیدھی سیدھی باتیں آتی ہیں. دو نہیں آتی. ایک، ڈرون کرایا امریکہ نے اور اس کے بدلے میں مار رہا ہے پاکستانی کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو. تو دو باتیں آتی ہیں سامنے ہمارے حساب سے.
یا تو ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم بےمان ہیں، ہم ہی نے کروایا، امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، مجھ سے پیسے بھی لے رہے ہیں، ان کے ساتھ کولیشن پارٹنر بھی ہے. یار جب میرا نمبر آ گیا، آپ تھوڑا سا ایک منٹ دے دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو ہم اس کی بالکل منافقت کرتے ہیں، اور سیدھے سیدھے میں آپ کو ایک شعر میں بھی سمجھا دوں کہ تیری محفل سے اٹھاتا غیر مجھ کو کیا مجال، تیری محفل سے اٹھاتا غیر مجھ کو کیا مجال، دیکھتا تھا میں کہ تم نے بھی اشارہ کر دیا. یا تو لگتا ہے کہ سم رکھنے والا ہم خود ہیں، یا طالبان یا ان کی گروپوں کے اندر بھی ایک چکر ہے. کوئی پنجابی طالبان ہے، ایک امن کی طرف جانا چاہتا ہے، ایک نہیں چاہتا ہے. کوئی امریکہ کے لیے کام کرتا ہے تو کوئی انڈیا کے لیے کام کرتا ہے، کوئی پاکستان کے لیے کام کرتا ہے. کمرشل بن گئے. اب اس کمرشل انہوں نے رکھا، یا ہماری حکومت کی خوشامند رضامندی سے رکھا، یا ہم نے ویسے آنکھیں بند کر کے چل تو رکھ دے. لیکن وہاں پہ کچھ چپس رکھا ہوگا، اس چپس کے لیے کون پہنچا ہوگا؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. لہذا یہ وہ شبہات ہے طالبان کے، وہ آپ پہ آتا ہے. اگر وہ امریکہ کو وہ بھی برا کرتا ہے، ہم سب امریکہ کو گالیاں دیتے. ولی الرحمان اور مولوی نذیر، ان دونوں کے معاملے میں جب کسی نے جی پی ایس ڈیوائس رکھی تھی تو عام شبہ یہی تھا کہ یہ طالبان کے اندر جو قیادت کی لڑائی چل رہی ہے تو ایک گروپ نے دوسرے کو مروا کے اپنی پوزیشن سٹرونگ کی ہے. تو ابھی بھی ہو سکتا ہے یہ کام کسی ایک گروپ نے کیا ہو. دیکھو دنیا میں ایک چیز میں بتاؤں، دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جاؤ، آج کل ایک ڈرامہ، بڑا مشہور ڈرامہ چلتا ہے میرا سلطان، وہاں بھی سازشیں ہو رہی ہے، حکومت بھی سازشیں ہو رہی ہے. یہ جو ہم ایک دوسرے کو رسیاں کھینچتے ہیں تو یہ کیا اسکور. اب جس نے جن پارٹیوں نے پہلے بولا کہ طالبان کے ساتھ، تو آج تو ان کی حکومت ہے. طالبان نے جو بولا کہ کرے 3 پارٹی الیکشن نہ کرے، این پی نہ کرے، ایم کیو ایم نہ کرے، پارٹی نہ کرے، بھئی ہم آؤٹ ہو گئے. جو ان کی مرضی کے لوگ ہیں، خدا کے لئے ان کی تو رحم کر. شفقت صاحب، طالبان سے بات چیت کا عمل یہ آگے بھی بڑھانا ہے، پاکستان کے مفادات کا تحفظ بھی کرنا ہے، اور امریکہ کے ساتھ آپ کی فورن پالیسی بھی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں اس وقت، اور پرائم منسٹر نواز شریف کے پاس ہے چیزیں ڈیسائیڈ کرنے کا اختیار. الیکٹڈ پرائم منسٹر، چیف ایگزیکٹو وہی ہیں. کیا کرنا چاہیے انہیں؟ بڑا سمپل ہے کہ امریکہ کو کہیں کہ یہ انیکسیپٹیبل ہے. یہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ سے ہمارے تعلقات ایسے نہیں رہ سکتے. آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کا معاشی طور پہ آپ نقصان اٹھائیں گے، لیکن آپ کب تک یہ ڈرپ جو آپ کو امریکہ بار بار لگا رہا ہے، پچھلے 65 سال سے جو ڈرپ لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کی ساورینٹی روز وائلیٹ کر رہا ہے، وہ آپ کے امن کو آگے بڑھنا نہیں چاہ رہا کہ وہ آگے بڑھے، تو آپ کیا بیٹھے رہیں چپ کر کے، کچھ نہ کریں؟ نواز شریف صاحب لندن میں فیصلہ کیا، ہم تو کریں گے. نواز شریف صاحب لندن میں تھے جی، اور آنے میں انہوں نے کچھ 1 دن کی تاخیر ہی کر دی بجائے اس واقعے کے. پتہ نہیں، شاید اندر سے ملے ہو، مجھے تو آپ کو کیا لگا کہ پرائم منسٹر اس ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں جہاں یہ بہت ہی اہم فیصلہ جو تھا، بڑا مشکل فیصلہ تھا، اس کے فوری اوپر رد عمل دینا تھا اور کچھ ڈیسیژنز لینے تھے. آتے اور بیٹھتے انٹیریئر منسٹری کے ساتھ، امریکی سفیر کو بلاتے، ان سے بات کرتے اور اپنا ایک پالیسی فارمولیٹ کرتے. اس میں ہم نے کافی ٹھیک ٹھاک ٹائم لیا. میں یہ ایک ذاتی بات کر رہا ہوں، پارٹی کی طرف سے نہیں. مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ مکمکا کر کے آیا. کیوں شک پڑتا ہے آپ؟ اس لیے شک پڑتا ہے کہ یہ جب یہ واقعہ ہوا تو چودھری نثار نے تو بڑا شور مچایا، لیکن وزیر اعظم صاحب نے ابھی تک ہمیں تو کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ ان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، کہ یہ عمل جو آگے بڑھ رہا تھا یہ رک گیا ہے. کہیں یہ جا کے وہاں پہ کوئی مکمکا تو نہیں کر کے آیا. لیکن کیا ان کے مکمکا سے نواز شریف نے تو جی پی ایس ڈیوائس نہیں مان رکھی ہوگی نا؟ وہ تو پھینکنے والے کوئی اور ہو گئے. ڈیوائس کا تو یہ ہے نا کہ اگر میری تو تھنکنگ ہی اور ہے. لطیف محسود کی اریسٹ اور حکیم اللہ کا جو میرے خیال میں یہ سارا واقعہ لطیف سے جڑتا ہے، وہاں آپ صحیح کہتے ہیں، یہاں پہ اس کا لنکیجز ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ افغان انٹیلیجنس جو ہے پہلے سے انہوں نے فضل اللہ کو بھی کنڑ میں جگہ دی ہوئی تھی، ابھی بھی ہے، اور بھی لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. پہلے تو کسی نے کچھ نہیں کیا. کیا بات ہے کہ اب یہ آ کے یہ چیزیں ہونی شروع ہوئی ہیں. قاہرہ صاحب، ہمیں جب یہ سارے معاملے کو فورن پالیسی کے پرسپیکٹیو سے دیکھنا پڑے گا تو افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات کو بھی دیکھنا پڑے گا. لطیف محسود اس کا کزن ہے حکیم اللہ کا، جو افغان انٹیلیجنس کے پاس تھا. امریکی فورسز نے ان سے چھینا، ان کا خیال تھا کوئی ہائی ویلیو ٹارگیٹ ہے. جب انٹیروگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ افغان انٹیلیجنس والے اس سے پیسے دے کر اور انفلوئنس کرا کے پاکستان کے ملٹری انسٹالیشنز کو ہٹ کراتے تھے. ان کا بھی شبہ ہے اور میرا بھی شبہ ہے کہ حکیم اللہ کی لیڈ وہیں سے ملی اور اس کے بعد حکیم اللہ کا اٹیک ہو جاتا ہے. افغان، امریکہ، پاکستان اور انڈیا، یہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ ہمارے سارے علاقے کی جنگ اسی کے گرد گھومتی. ملک صاحب، گزارش ہے کہ یہ جو حکیم اللہ محسود کا قتل ہے، اس کو اگر ہم جس تناظر میں آپ اور شفقت صاحب بات کر رہے ہیں، جب وہ بندہ پکڑا جاتا ہے افغانستان کے اندر، یہ اس کو چھینا جاتا ہے افغان انٹیلیجنس سے، تو یہ خبر آپ کو بھی پتہ چل گئی، شفقت محمود صاحب کو پتہ چل گئی، 10-12 دن سر مجھے بھی پتہ چل گئی، تو ان کو بھی پتہ چل گئی ہوگی نا، حکیم اللہ کو بھی. اس سے یہ بھی پتہ ہوگا کہ اس سے انٹروگیٹ کر کے میری ٹھکانوں کا بھی پتہ چلے گا. وہ اتنے سادہ نہیں ہے، جگہ بدل، وہ لڑائیوں کے بارے میں، وہ ایمبوش فائٹنگ میں بڑے کمال کے لوگ ہیں. صحیح ہے، انہوں نے اپنا کمال ظاہر کیا ہے. لہٰذا یہ بات کہنی کہ اس کے بعد بھی وہ اپنی ان جگہوں پہ آتا رہے گا یا
کیئرلیس ہو جائے گا، یہ میرے سمجھ میں تو نہیں آتی فرینکلی. لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ایشو ملک صاحب، یہ ایشو سیٹل ہو جانا ہے اور 4-6 دن میں بہرحال یہ ایشو سیٹل ہو جائے گا، کیونکہ جو طالبان مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ مذاکرات کی طرف ضرور آ جائیں گے. گورنمنٹ اگر سنسیئر ہے اپنی ایفرٹ جاری رکھے، کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. یہ خطرات تو موجود ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ان خطرات کو تو پہلے سے موجود تھے، یہ خطرات کو نئے نہیں ہیں. اصل ملک صاحب ایشو یہ ہے کہ واٹ نیکسٹ، اس کی طرف تیاری کرنی چاہیے. یہ آپ مذاکرات کریں گے، ان مذاکرات میں کامیابی اس لیے پاسبل نظر نہیں آتی کہ ان کے جو ڈیمانڈز ہیں، ان کے جو ٹارگٹس ہیں، وہ جو لوگوں کے سامنے اپنا ایجنڈا رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جو مینیفیسٹو ہے وہ صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں ہے، وہ آپ کا جو افغانستان کے حوالے سے بھی ہے. اسے وہ کہتے ہیں کفر کا نظام، وہ تو ہمارے سسٹم اور فوج وہ کہتے ہیں واپس بلائیں یہاں سے. اگر آپ کے اس نظام کے اندر وہ آ جاتے ہیں تو جس کو وہ کفر کا نظام کہہ رہے ہیں اس کو مان لیں گے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن دوسری چھوٹی سی بات، ایک اور گزارش بھی کرنی ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اس مائنڈ سیٹ کی ریفلیکشن بڑی خوفناک ہے. اس ریفلیکشن کے خلاف ہم کیا کر رہے ہیں یار؟ نہ آپ کچھ کر رہے ہیں، نہ حکومت کچھ کر رہی ہے، نہ میں کچھ کر رہا ہوں، میں اپوزیشن. ہم اس مائنڈ سیٹ سے لڑنے کی باتیں ابھی نہیں کر رہے. کیوں؟ وہ دیٹ از دی بگر تھریٹ ٹو پاکستان. اس پروگرام کی یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ افغانستان، ہندوستان، پاکستان، یہ ٹرائنگل ہے. ہر ملک، اور یہ بات ضروری ہے کہ تینوں کا امن ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے، بقا ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے. اگر پاکستان میں امن نہیں ہوگا تو افغانستان میں بھی نہیں ہوگا، انڈیا میں بھی نہیں ہوگا. میں انتہائی آپ میرے بھائی ہیں، مجھے بہت عزیز ہے، لیکن 5 سال آپ نے حکومت کی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے اس مائنڈ سیٹ کو، اس کو تبدیل کرنے کے لیے آپ نے کیا؟ میں تو کہہ رہا ہوں میں نے نہیں کیا. میں تو اپنے آپ کو اس سے مبرہ کر ہی نہیں رہا. نہیں، لیکن ایک شفقت صاحب میں آپ کی اور باقی دو مہمانوں کی وساطت سے اگر اس پروگرام سے دے دوں کہ ہمیں حکیم اللہ کو پاکستان کا دوست اور نیشنل ہیرو کے طور پر ٹریٹ کرتے ہوئے اس واقعے کو نہیں دیکھنا چاہیے. بالکل نہیں، وہ سیپریٹ ہے. بالکل آپ پروٹیسٹ کریے امریکی ڈرون اٹیک. بالکل صحیح نہیں. عمران خان صاحب کو چاہیے، ملک صاحب چاہیے، عمران خان صاحب کو چاہیے، ملک صاحب، عمران خان صاحب کو چاہیے، مشائی صاحب، عمران خان صاحب کو چاہیے، شفقت محمود صاحب کو چاہیے، وہ کھڑے ہو کے ہاؤس میں یہ بات کہیں، قوم کو یہ بات کہیں کہ ہاں وہ اس قوم کے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کا قاتل تھا، وہ پاکستان کے افواج کا قاتل تھا، وہ پاکستان کے امیج کا قاتل تھا. ایک دفعہ نہیں، اور یہ جو اٹیک ہوا ہے اس کو کنڈیم کریں، اس کو پروٹیسٹ کریں، زور سے پروٹیسٹ کریں، لیکن ساتھ یہ بھی کریں. اور حکیم اللہ سے میں ایک دفعہ، ہزار دفعہ آپ نے 2 دنوں میں آپ نے میں ابھی پھر کہہ دیتا ہوں آپ کو، اگر آپ کہ جو انہوں نے بالکل قاتل تھا، بالکل ہمارے جو تنصیبات تھے اس پہ حملے کیے، ہمارے نہتے شہریوں کو مارا. میں کون کہتا ہے کہ حکیم اللہ محسود جو ہے وہ ہمارا کوئی دوست تھا، ہمارا دشمن تھا؟ ایک سپاہی کو مارے نا تو اینیمی آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے. یہاں ہزاروں سپاہیوں کا قتل ہے، ہزاروں شہریوں کا قتل ہے. بالکل اینیمی آف دی اسٹیٹ تھا، لیکن ہماری لڑائی میں کسی اور کو اختیار نہیں ہے. کسی اور کو اختیار نہیں، ہمارے علاقے میں وہ پروٹیسٹ کریے، ساری قوم اکٹھے ہیں وہاں پروٹیسٹ. ملک صاحب گزارش یہ ہے، یہی میں کہہ رہا ہوں، ہم اکٹھے ہیں. اپوزیشن کہہ رہی ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں، شاہی سید کا کہہ رہے ہیں، میڈیا کہہ رہا ہے. ہم سارے اس بات پہ اکٹھے ہیں کہ جو یہ اٹیک ہوا ہے یہ پاکستان کی سوورینٹی اور مذاکرات پہ ہوا ہے. لیکن پھر میں وہی بات دہراؤں گا کہ اگر اس مذاکرات کے عمل کو، امن کے عمل کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے تو طالبان سے کہیے کہ بھائی وہ امریکہ ایسا چاہتا ہے، آپ اس کو ناکام کر دو. ہوش کرو یار، یہاں بجائے ہمارے شہر میں سارے ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. 20 تاریخ کو ہم نیٹو سپلائی لائن بند کرنے لگے ہیں. میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں، اگر آپ نے میری بات سنیے، اگر آپ کو ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے ایون دین جو کام کانسٹیٹیوشنلی فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ، انٹرنیشنل ٹریٹی، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ یاد رکھیے آپ آئین کے مجرم ہوں گے. اور عدالت جو ہے اس نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ پروونشل گورنمنٹ کرے، انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو، انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہا. ہم نے 20 تاریخ آپ گورنمنٹ آف پاکستان سے بات کیجئے، آپ اسمبلی میں ریزولوشن لائیے. ہم نے دیکھے خدا کے لیے کسی اور کی لڑائی لڑتے ہوئے پاکستان کا بیڑا نہ غرق کریں. ریزولوشن بھی آ رہا ہے، آلریڈی کمزور ریزولوشن، کمزور فیڈریشن ہے. خیر صاحب انٹرنیشنل ٹریٹیز میں ڈرون اٹیکس کی بھی گنجائش نہیں. میری ملک صاحب میں ایک بات کہوں گا، میں کہتا ہوں خدا، میں آپ کے ساتھ ہوں، صرف یہ کریں خدا کے لیے، پاکستان آلریڈی بڑے مسائل میں گھرا ہوا ہے، ہم نے بڑی مشکل سے اس فیڈریشن کو باندھا ہے، اس کے حالات نہ خراب کریں اپنی لڑائی میں، اپنی سیاست میں. اب اگر یہ دونوں حضرات مجھے 2 منٹ دے دیں، یہ اتنے سے وابلہ ہم شور میں ایک عذاب میں مبتلا تو پورا قوم اور پورا پاکستان ہے. آیا ہمیں اپنے اندر نہیں جاننا چاہیے کہ ہم بھی جو دنیا الزامات اٹھا رہے اور ہماری کوئی فریاد نہیں سنا، ہماری جائز بات جو اقوام متحدہ نے بھی ڈرون کو کنڈم کیا، اس کے باوجود بھی کوئی ہماری فریاد نہیں سن رہا، اور وہ ظالم آ کے ڈرون بھی ہم پہ کرتا ہے. کہ ہمارے اندر کوئی ایسی بیماری یا کوئی گندگی تو نہیں ہے؟ اگر ازبک، چچن، تاجک آگے ہماری زمین پہ بیٹھ کے ٹریننگ کریں گے اور افغانستان میں جا کے تم بولو گے یہ جہاد ہے اور وہاں پہ جاؤ
تو اس کے پیچھے اگر کوئی آئے گا اور میں بولوں گا یہ تو بڑا ظلم واویلا کروں. صرف افغانستان نہیں، چائنا میں اندر بھی ترکستان اسلامک موومنٹ ہے، وہ بھی ہمارے علاقوں سے ہم اس بات سے کیوں منہ ادھر کرتے. اچھا، اور غلط ہم اس لیے نہیں کہتے کہ ہمارا لفظ نہیں بول سکتا ہوں، ہم ڈرتے ہیں، ہم ظالم کو ظالم نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم اپنے گھر میں نہیں جانتے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ بھی کرے ہم ادھر تیار بنا کے بھیجے اور ہم تباہی مچا لیں. کیا کرنا چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کو اس موقع کے اوپر؟ فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ بڑی جماعتوں سے کنسلٹ کر کے ہم نے کہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ 20 تاریخ تک آپ امریکہ کو ایک میسج دینے کے لیے سپلائی لائن بند کریں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ہم ہائی کورٹ کا آرڈر فلفل کرتے ہم کریں گے. سر دو صورتحال ہے. پہلی بات میں نے اس پہ اپنی پوزیشن دے دی ہے. ہائی کورٹ کا آرڈر فار دی گورنمنٹ آف پاکستان ہے، کسی پروونشل گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے. اگر ہر پروونس اپنے فیصلے کرنے لگے گا یہ فیڈریشن ختم ہو جائے گی. خدارا کسی اور کی لڑائی میں پاکستان کے اندر وہ صورتحال کریٹ نہ کرو. اور دوسری بات، جو پاکستان کے قیام کے فوراً بعد سے لے کے آج تک ہم نے ملا کو اس کی اتھارٹی دے دی ہے، جو کبھی نظام مصطفیٰ کی صورت میں، کبھی آبجیکٹو ریزولوشن کی صورت میں، اور کبھی افغان جنگ کے اندر جہاد کی صورت میں، اس کے ثمرات آنے ہیں، اس کے بچے پیدا ہونے ہیں اس مانسٹر کے. قمرزمان قاری صاحب، شفقت محمود صاحب، شاہید سید صاحب، جو کام وفاقی حکومت کا ہے شاید وہ وفاقی حکومت ہی کرے تو بہتر ہوگا. وفاقی حکومت کو پالیسی فارمولیٹ کرنی ہے، لوگوں کے تحفظ کو بھی، ملک کے وقار کو بھی سامنے رکھتے ہوئے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.